अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस वक्त मुल्क में जो भी सियासी हालात हैं, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, पीडीएम की क्या आगे हिकमत अमली होती है, ये तमाम अपनी जगह पे बातें। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगी और पाकिस्तान की समत किस तरफ जाएगी और इवन पाकिस्तान की सियासत की, वो है पाकिस्तान की मईशत। और इसमें कुछ जो आदाद शुमार मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और शुरू करूँगा। जो तरीके अदम एतमाद जब आई थी और इमरान खान को ये जो अपोजिशन की जमातें हैं उस वक्त उन्होंने इक़्तिदार से अलग किया था, तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि वो पाकिस्तान की जो रियासत है उसको बचाने के लिए निकले हैं। और ये भी दावा किया था कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म कंटिन्यू रहते तो फिर पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकल जाता। और वो अपनी सियासत बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत बचाने के लिए निकले हैं। तो क्या जो तहरीक अदम एतमाद के बाद तकरीबन इस गवर्नमेंट को आए हुए सवा साल होने वाला है, चंद रोज़ के बाद ये अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। तो इस सवा साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत में क्या तब्दीली आई है, क्या कोई तब्दीली वाकई आई है या नहीं आई, उस पर कुछ अदाद शुमार पर जो नज़र दौड़ाते हैं। और सबसे पहले जो देखते हैं कि ख़ुद हुकूमत के जो अपने अदाद शुमार हैं। मसलन इस माली साल के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, एक तो कि आपकी जो इकनॉमिक ग्रोथ वो क्या रही। जो प्रोजेक्शन है इस साल की वो 0.3% जो हमारी जो मईशत है वो ग्रो करेगी। और इसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान हैं इस फिगर के बारे में, क्योंकि ओरिजिनली ये कहा जाता है कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने और जो बाकी रेलिवेंट इदारे हैं उनकी जो प्रोजेक्शन थी कि पाकिस्तान ने ग्रो नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की मईशत कॉन्ट्रैक्ट की है। और इसी तरह से रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनका तो ख्याल है कि पाकिस्तान की जो मईशत इस साल है वो -3% यानी 3% उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन नेवरदलेस इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने एटलीस्ट ग्रोथ को पॉजिटिव दिखाने के लिए कुछ फिगर्स के अंदर मैनिपुलेशन भी की है। एक तो ये चीज़ कि एक साल के दौरान जो पाकिस्तान की मईशत है वो आपको पता है कि उसकी ग्रोथ क्या रही, यानी कि अगर गवर्नमेंट के फिगर्स मान भी लिए जाएं 0.3%। दूसरा, जो पाकिस्तान की मईशत का जो साइज़ है, यानी कि जो जीडीपी का साइज़ है वो भी घटा है। यानी कि पिछले माली साल अगर पाकिस्तान की जो मईशत का साइज़ था वो कोई लगभग 375 बिलियन डॉलर था, यानी कि 375 बिलियन डॉलर्स था। वो कम होकर अब हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं वो कोई 342 या 341 बिलियन डॉलर तक आ गया है। यानी कि पाकिस्तान की जो मईशत का साइज़ है वो बढ़ने के बजाय कम हुआ है। और ये मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ कि सिर्फ भारत की जो रियासत महाराष्ट्र है उसकी जो जीडीपी का साइज़ है अगले माली साल वो 425 बिलियन डॉलर तक रहने की तवक्को है। और हम यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की मईशत की साइज़ की बात कर रहे हैं जो इस माली साल के आखिर तक या इस माली साल में कोई 342 बिलियन डॉलर तक होगा। तो मुकाबला तो हम अदरवाइज़ भारत के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, वो हथियार हों या हर तरीके से हो। काश हमने मईशत के मैदान में भी उसी तरीके से इंथुजियाज़म शो किया होता तो क्या ही बात थी। एक तो ये फिगर, और दूसरा इसके अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई है तो पर कैपिटा इनकम में भी पाकिस्तान में जो उसमें कमी वाक़ई हुई है। यानी कि पर कैपिटा इनकम के जो औसतन सालाना एक शख्स की पाकिस्तान के अंदर आमदन है, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले यानी कि पिछले माली साल जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1766 यानी कि 1766 डॉलर पर कैपिटा इनकम थी। लेकिन हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक ये अब कम होकर 1568 डॉलर रह गई है, यानी कि उसमें 158 डॉलर की कमी हुई है। और ये सब जो कमी वाक़ई हुई है एक ऐसे मौके पर हुई है कि जब दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मईशत तो ज़ाहिर है तरक्की कर नहीं रही, लोग बेरोज़गार हुए हैं, रुपए की जो जिस तरीके से बेकदरी हुई है, महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इनफैक्ट मई में जो महंगाई की शरह है वो 38% रही है। और ये पाकिस्तान जब से बना है यानी कि 1956 के बाद जब ये तमाम जो फिगर्स रिकॉर्ड होना शुरू हुए हैं तो ये सबसे हाईएस्ट फिगर है
کہ پاکستان کے اندر 38% مہنگائی کی شرح رہی ہے۔ تو یہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی ہے، جو یہ دعویٰ کرنے آئے تھے کہ وہ ریاست بچانے کے لیے نکلیں، اور ان کے بارے میں کہا بھی جاتا تھا کہ وہ تجربہ کار بھی ہیں۔ ایک جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس طریقے سے کیوں پرفارم نہیں کر پائی، اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد یہ حکومت میں آئے تو جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی وہ پنجاب کے اندر، وہ سپریم کورٹ کو الزام دیتے ہیں جو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کی سپریم کورٹ نے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے پاس پہلے پنجاب کی حکومت آئی، لیکن 63A کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے وہ پھر تحریک انصاف کے پاس حکومت چلی گئی، پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ تو فرام ڈے ون اس حکومت کے خلاف جو کانسپریسیز ہیں وہ جاری رہیں، اور عمران خان کے جو مبینہ طور پر سہولت کار تھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ادروائز عدالتوں میں، وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے، جس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ہے جس کو توجہ کرنی چاہیے تھی اپنی معیشت کے اوپر، وہ نہیں کر سکی۔ یہ ایک دفاع پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے جو بگاڑ پیدا کیا پاکستان کی معیشت میں، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط خود انہوں نے طے کی تھیں ان کو وائلیٹ کیا، یعنی کہ تیل کے اوپر انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ سبسڈی دی، جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ ڈی ریل ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سنبھل نہیں پائی۔ یہ جو دلیلیں ہیں اپنی جگہ پہ اس میں وزن ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ تمام تر ذمہ داری عمران خان کے اوپر یا وہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی اس پہ عائد ہوتی ہے، یہ بھی بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑا فیکٹر آئی بلیو کہ جو اسحاق ڈار سے نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو امیدیں قائم کی رکھی تھیں، وہ آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ جب مفتاح اسماعیل فرام ڈے ون جب انہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تو ان کی یہی یہ کوشش تھی، بلکہ ان کا فرام ڈے ون یہی تھا کہ پاکستان کو بڑا کلیئرلی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو بحال کروانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو تیل کے اوپر سبسڈی ہے اس کو جیسے ہی حکومت نے ٹیک اوور کیا اس کو وڈرا کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس کو بھی کرتے کرتے گورنمنٹ نے کوئی 2-3 ماہ کا وقت لگا دیا، جس کی وجہ سے جو پروسیس ہے وہ فردر ڈیلے ہوا۔ لیکن جب ایک دفعہ وہ سبسڈی وڈرا کر لی گئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ بحال ہوا، یعنی کہ 8واں جو ریویو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، تو ایسا لگا کہ شاید اب جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو مشکل اقدامات لیے تھے اس کا ظاہر ہے کہ غیر مقبول تھا، اس کا امپیکٹ آیا۔ خود مریم نواز بھی مفتاح اسماعیل کے اوپر کرٹیسائز کرتی رہیں، اور پھر راہ ہموار کی گئی اسحاق ڈار صاحب کے لیے، انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور ان سے یہ توقع تھی کہ ماضی میں بھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، اور خاص کر کے ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ نون لیگ کے اندر لوگوں کو کنسرن تھا کہ جو روپے کی جس طریقے سے قدر تیزی سے کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی میں، پاکستان کے قرضوں میں اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسحاق ڈار ماضی میں روپے کی قدر کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور جب ان کی واپسی کا بھی اعلان ہوا تو پہلے ڈالر جو ہے وہ تقریباً 240-239 تک گیا، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں تو ایک دم چند روز کے اندر ہی تقریباً 20 روپے ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی ہوئی، تقریباً 218 روپے تک روپیہ آیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ اور عمران اور اسحاق ڈار صاحب نے پروگراموں میں آ کے یہ دعویٰ کیا کہ جو اصل جو ڈالر کی اور روپے کی جو قدر ہے وہ 200 سے بھی کم ہے، یعنی کہ 180-185 ہے، اور وہاں سے لوگوں کو لگا کہ اچھا یہ تو لگتا ہے کہ اب چیزیں وہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن وہ جو آپٹمزم تھا وہ شارٹ لیوڈ ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں اگین جو عمران خان کے دور میں غلطی ہوئی جب حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ پہ شوکت ترین کو لایا گیا، اور انہوں نے جو آئی ایم ایف کی شرائط کے برعکس اقدامات کیے جس کی وجہ سے پروگرام ڈی ریل ہوا، تو ایگزیکٹلی مفتاح اسماعیل نے جب کوشش کی کہ آئی ایم ایف کو پروگرام بحال رکھا جائے اور پاکستان کی معیشت کو ٹریک پہ لایا جائے، اور جب وہ ٹریک پہ آنا شروع ہی ہوئی تھی کہ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب آ گئے اور انہوں نے وہی کام کیا جو شوکت ترین نے کیا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی وجہ سے جو پروگرام فردر ڈی ریل ہوا، اور اس ڈی ریل ہونے کی وجہ سے جو سارا تجربہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا وہ کسی کام نہیں آیا، اور اب یہ حالت ہے کہ 30 جون کو ہمارا جو پروگرام ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا فارملی۔
اور یہ کوئی $6.5 ارب کا پروگرام تھا، اور حالت ہماری دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے اب 1 مہینے سے کم کا وقت رہ گیا کہ یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا IMF کا، تو $3.9 ارب ہی ہم IMF سے حاصل کر چکے ہیں، اور یہ معجزہ ہوگا کہ اگر ہمیں 9th ریویو کمپلیٹ ہو کے $1.1 ارب کی جو مزید قسط ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، لیٹس می سے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ وہ بہت بڑا فیلئر ثابت ہوئے ہیں، اور اگر مفتاح اسماعیل صاحب کو کنٹینیو رکھا جاتا اور وہ اپنی جو پالیسیز تھیں اس پہ کنٹینیو رکھتے، تو عین ممکن تھا کہ نہ صرف 9واں بلکہ 10واں ریویو بھی IMF کا ابھی تک کمپلیٹ ہو جاتا، اور ابھی تک تمام جو مشکل مرحلے تھے وہ شاید PDM کی حکومت معیشت کے اعتبار سے طے کر لیتی، اور آج شاید اس پوزیشن میں ہوتی کہ عوام کو کچھ ریلیف بھی دے سکتی۔ اس کا ایک چھوٹا سا کمپیریزن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو جو ڈالر کی روپے کے مقابلے میں قدر تھی وہ تقریباً روپے کی قدر تھی کوئی 182-185 تھی، کیونکہ IMF کی شرط تھی کہ اس کو مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے تھا، تو تقریباً ان کے دور میں کوئی 55 روپے کی قدر کم ہوئی۔ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اقدامات لینے کی وجہ سے جو پاکستان کا IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ بحال ہوا۔ اس کے مقابلے میں جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو کیونکہ ڈالر ایک دفعہ 218 تک چلا گیا تھا اور اس کے بعد آج تقریباً 285 روپے پر یہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں تو تقریباً 67 روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور بہت سے سخت غیر مقبول اقدامات کیے۔ فرق یہ ہے کہ یہ اقدامات مفتاح اسماعیل کے دور میں ہوئے تو کم از کم IMF کا پروگرام بحال ہوا، لیکن اسحاق ڈار کے تمام اقدامات لینے کے باوجود IMF کا پروگرام جو ہے وہ بحال نہیں ہوا، یعنی کہ ادروائز ہم یہ کہیں کہ ہم نے 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز بھی کھائے ہیں اور ملا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے جتنی جو توقعات تھیں، جتنی امیدیں تھیں، اس میں وہ پورا نہیں اترے، اور اب تو ایون اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک ان کے بارے میں ڈسپونڈنسی پائی جاتی ہے کہ شروع میں شاید یہ تھا کہ ان کے بارے میں غلط رائے ہے، لیکن اب وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید وہ اس میں اسحاق ڈار صاحب اپنی توقعات پہ پورا نہیں اترے۔ تو یہ جو اس حکومت کی کارکردگی ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کا خیال ہے یا باقی لوگوں کا خیال ہے کہ وداؤٹ IMF پاکستان کی معیشت سروائیو کر سکتی ہے، تو شاید ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ چین، سعودی عرب، UAE یا باقی جو ہمارے دوست ملک ہیں جو ہماری اس وقت ریکوائرمنٹس ہیں ڈالرز کی، وہ کوئی بھی ملک پورا نہیں کر سکتا۔ مطلب اگر آپ دیکھیں تو اگلے 3 سال کم از کم جو ڈیفرنٹ اعداد و شمار ہیں، کہا جاتا ہے کہ کوئی 25 سے لے کر $32 ارب سالانہ ہمیں اضافی پیسہ چاہیے۔ وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، وہ جو ہم نے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، وہ 2 ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو، غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو، یا ہماری برآمدات میں اوور نائٹ اتنا زیادہ اضافہ ہو کہ ہمیں ڈالرز کی مزید ضرورت نہ پڑے۔ لیکن یہ ہوتا موجودہ حالات میں بالکل نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنے کے علاوہ، ایون کہ یہ پروگرام اگر ختم بھی ہوتا ہے تو ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے علاوہ، IMF کے علاوہ ہمارے دوست ممالک چین، باقی ملک ہمیں اتنی زیادہ خطیر رقم دیں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ وائز پالیسی نہیں ہوگی۔ نیوردلیس آئی تھنک کہ یہ جو میرا مطلب کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ بہت بڑا فیلئر ہیں، اور PDM میرے خیال میں اگلا الیکشن جب بھی ہوگا تو ان کی کارکردگی اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا، اور ویسے بھی عمران خان کی جو ناکامی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹک PDM کی سکسیس نہیں ہے۔ PDM اور اس میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کی جو کارکردگی جانچنے کا معیار جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کے اعداد و شمار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔